बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज मैंने दो शेयर करनी है। अली अमीन गंडापुर ने एक बयान दिया और उस बयान को लेके इंडिया चला गया अब फैटफ में, FATF में। उसने कहा कि ये बयान देखें और इस बयान की बुनियाद पर पाकिस्तान पे दोबारा पाबंदियां लगाएं और पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में रख दें। ठीक, ये बयान कौन सा है, अली अमीन गंडापुर का कौन सा स्टेटमेंट है और इंडिया क्यों चला गया, और इंडिया अब क्या FATF दोबारा पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा देगा, इस पे तफसील से बात करेंगे। दूसरी कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया पूरा, यानी ये बता, ये टैरिफ क्या होता है मेरे जैसे सादा बंदे के लिए, टैक्स लगा दिया, ठीक है ना, सारे पूरी दुनिया पर। एशिया में पाकिस्तान यानी भारत की मसनूआत पे उसने 25% टैक्स लगा दिया, इसी तरह से बांग्लादेश के 20% टैक्स लगा दिया, श्रीलंका पे 20% लगा दिया, बाकी पाकिस्तान पे उसने 19% टैक्स लगा दिया, टैरिफ। ठीक हो गया, पाकिस्तान की मसनूआत पर 19% लगा दिया। अब इसके बदले में ट्रंप हमसे क्या चाहता है? ट्रंप बड़ा मेहरबान हो रहा है कि जी कभी वो हमारी तारीफ़ें करता है, कभी वो बड़ा एक जैसे लव स्टोरी होती है, कभी वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बड़ी तारीफ़ें करता है, पाकिस्तान की कौम को कभी बड़ा अजीम कौम कहता है। इसके बदले में वो क्या चाहता है, चक्कर क्या है आखिर, आपको पता है ना, ठीक है ना, कि ऐसे तो कोई मुफ्त का लंच नहीं होता, मुफ्त का तो कोई ब्रेकफास्ट नहीं होता, ऐसे तो कोई नहीं प्यार की पींघें बढ़ाता। तो मकसद कहने का ये है कि वो वापसी क्या चाह रहा है, इस पे आज तफसील से बात करते हैं। स्टोरी बड़ी दिलचस्प है, बस आपने साथ रहना है और जल्दी से बस चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं भाई, और अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं, अल्लाह के घर के सामने लग रहे हैं, और सारी वो मखलूक खुदा भी जो जोड़ों का पानी पी रही है वो इससे मुस्तफ़ीद हो रही है। आप अपने मरहूमीन के साले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, सदका जारिया के तौर पे, इससे बढ़ के सदका जारिया हो ही नहीं सकता। अच्छा, अली अमीन गंडापुर ने एक बयान दिया था, याद है ना आपको ना, कि भाई तालिबान को और दहशत गर्दों को और इन लोगों को हम पकड़ते हैं और ISI MI छुड़वा के ले जाते हैं वगैरह वगैरह। बड़ा लंबा चौड़ा बयान था। आप गुड तालिबान और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट ख़त्म करें, अपने वर्दी वालों को इनसे लड़वाएं, इनको न लड़वाएं। अगर आपको शौक़ है इनको लड़वाने का तो उनको वर्दी पहना लें, फिर जिधर कश्मीर में लड़वाएं या किसी से लड़वाएं वगैरह वगैरह। पता है ना आपको, ठीक। अच्छा, इस बयान को लेके इंडिया चला गया है FATF में, फैटफ में, ठीक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वो उधर चला गया, उन्होंने कहा कि देखें ये तो खुद मान रहे हैं, और ये खुद मान रहे हैं और आप इस बुनियाद पर इनको पाबंदी लगाएं इन पर। ज़ाहिर है एक रिस्पॉन्सिबल फिगर है ना अली अमीन गंडापुर, भले वो उससे आप जितना भी इख्तलाफ करें, लेकिन वो एक ज़िम्मेदार पोस्ट पे है ना, वज़ीर आला है एक सूबे का, एक ऐसा सूबा जिसमें शोरश भी बहुत ज़्यादा, जिसमें दहशत गर्दी भी अरूज पर। उस सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि हम तो पकड़ते हैं लेकिन ये फ़ौज वाले छुड़वा के ले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सीरियस संजीदा इसको लेना चाहिए था, और वो जनाब वो चले गए इंडिया। अब उस पर पाबंदी लगती है, यानी वो भी उस पर भी बात करते हैं। अभी अली अमीन गंडापुर साहब का उसका एक दूसरा बयान आ गया, उसने तरदीद की, उसने कहा जी मेरे बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंडिया ने पेश किया है, इनकी ऐसी की तैसी ये दहशत गर्दी फैला रहे हैं। मैं ख़त भी लिख रहा हूँ FATF को, और मैं ख़ुद जाऊँगा FATF में और इंडिया के ख़िलाफ़, और उनको बताऊँगा कि कैसी कैसी ये दहशत गर्दियाँ कर रहे हैं वगैरह। समझ आ गई आपको, ठीक। अच्छा, अली अमीन गंडापुर का फिर वो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा ना, किसी ने कोई डंडा कराया होगा कि भाई ये क्या तमाशा बनाया। अच्छा, फिर आपने ये भी देखा होगा अली अमीन गंडापुर का इतना सख्त बयान आता है। एक बयान आपको याद होगा जब कलभूषण का केस चल रहा था आलमी अदालत इंसाफ में, वहाँ पर इंडिया के वकील ने एक नवाज शरीफ साहब के बयान का हवाला दिया था, जो नवाज शरीफ साहब ने डॉन को एक इंटरव्यू दिया था। सिरिल अलमेदा वो इंटरव्यू लेने वाला था, उसको डॉन 2 का नाम भी दिया, डॉन लीक्स 2 का नाम भी दिया गया। उसमें उसने सवाल किया कि जनाब के वो मुंबई अटैक्स के बारे में कि क्या ऐसा होना चाहिए, ये वो। नवाज शरीफ ने यही कह दिया कि अभी तक उसका ट्रायल फिर यहाँ कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, ठीक हो गया ना, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने उस बयान को कोट कर दिया।
جب وکیل نے عالمی عدالت انصاف میں کوٹ کیا تو یہاں تو یوتھیوں نے وہ جینا حرام کر دیا نونوں کا، اور انہوں نے یہ کیا. پھر آپ کو پتہ اس زمانے میں وہ صابر شاکر صاحب ماشاءاللہ مالشیا پالشیا، پھر غلام حسین صاحب اس جیسے، پھر جتنے مالشیا پالشیا بیٹھے تھے وہ تو اس بیان کو لے کے انہوں نے تو وہ رگڑا کہ پتہ نہیں کیا کیا، غداری اور پتہ نہیں کفر تک کے فتوے لگا دیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی امین گنڈاپور کے اس بیان پر کسی نے اتنی کوئی وہ مسئلہ نہیں کیا، نہ تو کوئی میڈیا نے اتنا اچھال، ٹھیک ہے ایک ون لائنر چل گئی ہے، نہ تو کوئی اس پہ پورے پروگرام ہوئے، نہ تو کوئی آئی ایس پی آر کا کوئی ایسا آ گیا کوئی بیان یا اس کی مذمت میں، یا نہ تو کوئی یہ مالشیا پالشیا صحافی جو ہیں، جو آج کل بھی مالشیا پالشیاں ہیں، ان کی کیٹیگری تبدیل ہو گئی ہے، نہ انہوں نے اتنا اچھالا. آخر اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ علی امین گنڈاپور نے یہ بیان کسی کی ایما پہ بھی دیا تھا، اس وجہ سے کہ وہ کچھ چیزوں سے، مثلا 5 اگست کا یہ ہو گیا احتجاج، باقی ادھر ادھر وہ کچھ چیزوں سے توجہ ہٹانا چاہ رہے تھے مبینہ طور پہ. چلیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں صحافت کا خیال رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، صحافتی اقدار کا تو وہ کچھ چیزوں سے توجہ ہٹانا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے علی امین گنڈاپور صاحب نے ایسا بیان دیا، ٹھیک ہے نا. اور وہ بیان کسی کی ایما پر دیا، کسی کے کہنے پر دیا، چونکہ ان کے کہنے اب کبھی کبھی پٹھی بھی کھاتا پڑ جائے، تویز پٹھے پڑ جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی کوئی جو ٹیبلٹ گولی یا انجیکشن وہ ریئیکشن بھی کر جاتا ہے، تو وہ مقصد کیا نا، وہ پھر آپ جوش خطابت میں کچھ زیادہ کہہ جاتے ہو تو وہ پھر اندر تو کس نے پکڑنا تھا، باہر کسی نے، انڈیا نے پکڑ لیا. اب آپ آ جائیں کہ اس پر پابندی بھی لگے گی یا نہیں، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں پاکستان تھا 2018 تک، بلکہ 2022 تک. 2018 سے وہ چلا گیا تھا. نون لیگ کی حکومت تھی تو وہ گرے لسٹ میں نہیں تھا، پھر اس کے بعد خان صاحب کی حکومت آئی تو وہ گرے لسٹ میں چلا گیا، اور پھر اس کے بعد کوئی اکتوبر نومبر 2022 میں وہ موجودہ حکومت کی، یعنی شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، تو اس وقت انہوں نے کافی کوششیں کی اور وہ ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ سے پاکستان نکل آیا. آج کل چونکہ امریکہ بہادر کے ساتھ ہماری بڑی یاری باشی ہے اور بڑا ایک ہے نا اس طریقے سے، تو وہ پھر ہم پہ اس نے ٹیرف بھی کم لگایا ہے، اس وجہ سے ہم سے اس کو بہت زیادہ امیدیں بھی ہیں مختلف حوالوں سے. اس وجہ سے وہ پھر انڈیا پہ ٹانٹ بھی کر رہا ہے، انڈیا کو وہ خام خواہ ٹرول بھی کر رہا ہے، انڈیا کی مودی کی ٹرولنگ بھی، اور مودی اس سے پریشان بھی ہو رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ بھائی چونکہ وہ ایف اے ٹی ایف میں امریکہ کا کتنا کردار ہے، یو کے کا ہے، باقی مغرب کا، باقی بہت سارے لوگ، ظاہر چائنا بھی ہے، تو بھئی اس وقت دونوں پھر جو ہے نا اس حساب سے تو نہیں ہوگا کہ پاکستان پہ پابندی لگ جائے یا پاکستان گرے لسٹ میں چلا جائے، تو وہ مجھے مشکل لگتا ہے. لیکن بیان بہت خطرناک تھا واقعی، انڈیا نے اپنا پتہ صحیح کھیلا ہے کہ وہاں پہ وہ گئے ہیں اور وہ پھر ایف اے ٹی ایف میں اور وغیرہ وغیرہ. چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے فردر کیا ہوتا ہے. لیکن ٹرمپ نے ٹیرف لگایا، انڈیا پر 25% لگا دیا، بنگلہ دیش پہ 20% لگا دیا، سری لنکا پر، تائیوان پر، ان پر 20% لگا دیا، ہم پہ 19% لگا کے اس نے احسان کیا ہے کہ میں نے آپ پر ذرا کم لگا. حالانکہ جو پہلے ٹیرف لگا ہوا تھا اس معاہدے سے وہ 9.8 تھا، پورا 10 بھی نہیں تھا، تو کم از کم کوئی امید کر کے چلو 10 11 12 لگ جائے گا، 13 لگ جائے گا، لیکن اس نے 19% ٹیرف ہم پہ لگا دیا، ٹھیک ہے. اور ساتھ احسان بھی کر دیا کہ دیکھو میں نے دوسروں کی نسبت آپ پہ کم لگایا ہے، اور 5% اب وہ کم ہو گیا. تو 5% اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کی مصنوعات امریکہ جائیں گی تو اس وقت آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا 19%. مثلا ایک 100 روپے کی چیز امریکہ جاتی ہے تو اس وقت حکومت پاکستان کو یا وہ جو بھیج رہے ہیں باقی بھی جو بھی لوگ پرائیویٹ انڈسٹری یا کچھ بھی، تو ان کو 19 روپے امریکہ کو دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھارت کی جائے گی تو پھر ان کو 25 روپے دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری یا باقی لوگ یا مثلا وہاں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ایک بات یہ ہے نا کہ آپ کو تو امریکہ کو 19 روپے دینے پڑیں گے، بھارت کو 25 روپے دینے پڑیں گے،
لیکن اگر آپ کی ایک چیز ہے جو آپ پھر بھارت کے ساتھ بھی آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، چین کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا، باقی سری لنکا، ایشیا کے باقی بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا، تو کیا آپ وہ مقابلہ کر پائیں گے؟ کیا ایسا ہے کہ اگر وہ ایک چیز جو انڈیا ہے اگر وہ 50 روپے کی تیار کرتا ہے اور ہم اگر وہی چیز 80 روپے کی تیار کرتے ہیں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو 25% ٹیکس دے کے بھی ان کی چیز وہاں سستی بکے گی، لیکن ہماری 19% ٹیکس دے کر بھی وہاں ہماری چیز مہنگی۔ ایک چیز مجھے خود اپنے گھر میں پڑ رہی ہے 80 روپے کی اور وہ ان کو پڑ رہی ہے 50 روپے کی۔ اب سمجھ آ گئی، بہت سارے جو اکنامکس کے ایکسپرٹس ہیں وہ آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ خیر، اب اپنا ٹرمپ نے ہم پہ ٹیرف لگا کے جی 19% میں نے بڑا احسان کر دیا، تعریف شریف بھی کی، ساتھ یہ بھی ٹانٹ کر دی، یہ بھی ان پہ مذاق اڑایا مودی صاحب کا کہ ہو سکتا ہے ہم پاکستان جو معاہدہ کیا، ابھی معاہدے کے کسی قسم کے کوئی بھی سامنے تفصیلات نہیں آئے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ معاہدہ کون سا ہوا ہے، اور ہمیں تو اپنے معاہدے کا بھی ٹرمپ سے پتہ چلا ہے۔ یہ مولانا صاحب نے بڑا ٹھیک کہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد پتہ چلے نا کہ کون سا معاہدہ ہے، پتہ چلے نا، قوم کے سامنے آنا چاہیے نا، پارلیمنٹ کے سامنے آنا چاہیے نا کہ معاہدے کے پوری شقیں کیا ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے ہنری کسنجر کا وہ بیان تو ہے کہ انہوں نے کہا کہ خیال رکھنا امریکہ اپنے دشمنوں کے لیے خطرناک ہے لیکن اپنے دوستوں کے لیے مہلک ہے، مہلک، ٹھیک، جیسے مہلک بیماری نہیں ہوتی، فیٹل، یعنی جو کہ جان لیوا ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ امریکہ اپنے دشمنوں کے لیے خطرناک ہے لیکن اپنے دوستوں کے لیے مہلک ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے اس کا کوئی دشمن بچ جائے لیکن اس سے اس کا کوئی دوست نہیں بچے گا۔ یہ ہنری کسنجر جو ان کا وزیر خارجہ بھی رہا ہے، اور اس کے بارے میں تو بہت مشہور ہے کہ کیا تھنک ٹینک وہ دماغ تھا، ٹھیک ہو گیا نا۔ خیر، اب اس حوالے سے انہوں نے ٹیرف لگایا اور ہم پہ کم لگایا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم پاکستان کا تیل تلاش کریں گے مل کے، اور ہو سکتا ہے کبھی پاکستان انڈیا کو بھی تیل برآمد کر رہا ہو، انڈیا کو بھی دے رہا ہو۔ اب سمجھ آ گئی نا، اس طرح کی ٹانٹ کی ہے، اس طرح کی ٹرولنگ کی ہے انڈیا کی ٹرمپ نے، ٹھیک۔ اب پاکستان کے اندر اتنا تیل ہے یا نہیں ہے، یا وہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک لمبی بحث ہے، الگ بحث چھڑ پڑی ہے، اس کو کبھی بعد میں۔ ابھی کیا مسئلہ ہے، ہم پہ وہ اتنا مہربان کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دس ویڈیو، اس ویڈیو کا جو سب سے اہم بلکہ اہم ترین پارٹ ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ مہربان کیوں ہے۔ دیکھیں، ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں، اس پہ میں نے بڑی ریسرچ کی ہے۔ چین امریکہ کو ریئر ارتھ منرلز دیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو نایاب معدنیات ہیں نا، زمینی نایاب معدنیات، یہ اگر آپ اس کی ریسرچ اور سرچ کریں تو یہ چائنا میں تقریباً کوئی یوں سمجھ لیں کہ 70% ہوتی ہیں چائنا کی انڈر گراؤنڈ، یہ زمین میں چائنا میں یہ کوئی 70% ہے، اور اس کو وہ ریفائن کرتا ہے نا، وہ تو را حالت میں نکلتی ہیں نا، جب معدنیات زمین سے نکلتی ہیں تو وہ تو خام حالت میں ہوتی ہیں نا، وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ معدنیات آپ زمین سے نکالیں اس کو استعمال کرنا شروع کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے پیٹرولیم ہے، جب وہ زمین سے نکلتا ہے تو وہ تو بہت گاڑھا ہوتا ہے۔ کیمسٹری کے وہ اسٹوڈنٹس وہ میری گواہی دیں گے، وہ جب دیکھیں پھر آپ ایک اس کو جس طریقے سے آپ اس کو ریفائن کرتے ہیں، پھر پیٹرولیم، پھر ڈیزل، پھر وہ نہیں ہوتی وہ لک ٹائپ جو کوئی سڑک پہ تارکول ٹائپ ڈالتے ہیں وہ، اور اسی طرح سے موبل آئل اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں سے مختلف پروڈکٹس نکلتے ہیں، تو جو بھی معدنیات نکلتی ہیں وہ تو خام حالت میں ہوتی ہیں، ان کو ریفائن کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ معدنیات 80 سے 90% چائنا میں ریفائن ہوتی ہیں، چائنا میں 80 سے 90% تک ریفائن ہوتی ہیں، اور معدنیات پوری دنیا میں تقریباً 70%، یہ جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں، ریئر ارتھ منرلز، یہ جو معدنیات ہیں زمینی خاص معدنیات، تو یہ چائنا میں 70% تک ہیں، باقی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں تو یہ 30 سے 40% ہیں، لیکن چائنا میں 60 سے 70% تک ہیں، اور اگر یہ صاف ہوتی ہیں تو چائنا میں 80 سے 90% تک صاف ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ معدنیات چائنا دیا کرتا تھا امریکہ کو، باقی ملکوں کو بھی۔ یہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، یہ جہاز بنانے میں،
یہ جو فائٹر جیٹس ہوتے ہیں یہ بنانے میں استعمال ہوتی ہیں، یہ جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں یہ بنانے میں، یہ جو ٹی ویاں ہیں یہ بنانے میں، یہ جو موبائل ہیں یہ بنانے میں، اور پتہ نہیں کتنے زبردست قسم کے ایسی چیزیں ہیں کہ یہ میزائلوں کی تیاری میں استعمال ہوتی ہیں، یہ فائٹر جیٹس کی تیاری میں استعمال ہوتی ہیں، ہاں یہ جو گولے بنتے ہیں ان میں یہ استعمال ہوتی ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب جب چائنا نے یہ کچھ عرصہ پہلے یہ چیزیں امریکہ کو بند کر دیں، ٹھیک ہو گیا، بند کر دیں یا بہت ہی کم کر دیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے حساب سے بنائیں گے، اور ظاہر ہے وہ PL-15 اور پتہ نہیں کون کون سے لڑاکا طیارے، اور وہ یعنی 6 جنریشن تک وہ بنا رہے ہیں، وہ 5th جنریشن بھی نہیں، اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ تو چائنا کے صدر نے ایک وہ ریفائنری پر، اسی طرح سے منرل کی ریفائنری پہ وہ دورہ کیا، اور نے کہا کہ ہم اس کو ہتھیار کے طور پہ اب استعمال کریں گے۔ اب امریکہ نا اس کے کان کھڑے ہو گئے ٹرمپ کے۔ اب اس نے کہا بھائی یار یہ چائنا ہمیں یہ چیزیں دیتا تھا، تو ہم پھر جو ہے نا اس طریقے سے ہم یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس نے وہ کوئی معاہدہ کیا جا کے ادھر وہ یوکرین کے پاس، کیونکہ یہ جو منرلز ہیں نا، ریئر ارتھ منرلز، یہ رشیا میں بھی ہیں، ویسے کچھ نہ کچھ انڈیا میں بھی ہیں، اسی طریقے سے کچھ جو اب انڈیا کے ساتھ ان کی گڑبڑ ہے، اسی طریقے سے یہ آسٹریلیا میں بھی ہیں، کچھ اس طرح سے ہیں، کچھ خود امریکہ میں خود کفیل نہیں ہے نا وہ، اس میں وہ کم پڑ جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں نے آپ کو بتایا نا کہ 70% تو یہ چین میں ہیں، باقی سارے 30 سے 40 یا 35% جو ہے نا پوری دنیا میں ہے، تو تھوڑے ہیں، اور امریکہ اس کو بہت بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں استعمال کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بلوچستان میں بھی ہیں، خیبر پختونخوا میں، چترال میں، خیبر پختونخوا میں نا چترال میں، باقی جگہوں پر بھی ہیں، اور گلگت بلتستان میں بھی بہت بڑی تعداد میں یہ ریئر ارتھ منرلز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی نگاہیں اور وہی جیسے کچھ صحافی بتا بھی رہے تھے کہ یہ جب آتے ہیں نا کسی علاقے میں، تو یہ صرف لڑنے کے لیے نہیں آتے، یہ یہودی 100 سالہ پلان لے کے آتے ہیں۔ جب یہ افغانستان میں آئے تو اس وقت پتہ چلا کہ یہاں مشرف صاحب نے ان کو یہاں پر یہ وہ بیسیں شیسیں دے دیں، بیسز وغیرہ۔ تو جب یہ آئے تو امریکی فوجی ادھر ادھر ان کے ساتھ کھوجی بھی تھے، تو وہ ٹیکنیکل کھوجی ان کے انجینئرنگ گروپ کے باقیوں کے وہ کھوج لگا رہے تھے بلوچستان میں، یہاں خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، کہاں یہ منرلز ہیں۔ ان کو پتہ چلا بھئی یار یہ تو خزانہ ہے کھربوں ڈالر کا، یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے پاکستان کے درچاغی میں، پاکستان کے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، چترال میں، گلگت بلتستان میں، اسکردو میں، ہر جگہ پہ یہ تو اتنی بڑی نعمت اور اتنے بڑے منرلز ہیں کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے ان کی نظر یہ ہوگی کہ اب چائنا نے تو بند کر دی ہیں، انڈیا ہمیں دے گا نہیں، رشیا بھی نہیں دے گا، ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کیوں نہ ہو کہ انہی کے ساتھ ایک معاہدہ کریں۔ یہ اصل چکر ہے کہ وہاں 25% لگا کے تو آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ 19% لگا کے، اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہاں سے، پہلے تو اس نے کہا بھئی یہاں سے ہم نا یہاں سے ہم را میٹیریل میں، یعنی جیسے نکالیں C-130 بھریں، شوں کر کے گیا اور ادھر، اور پھر سارے نکال کے لے جائیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو پھر اس کے بعد کچھ انہوں نے کچھ کیا ہوگا یا کہا ہوگا، جس کی وجہ سے بڑی گڑبڑ بھی ہو رہی ہے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور ادھر ادھر، کہ نہیں آپ یہیں پر جو ہے نا آپ انڈسٹری لگائیں، اس کو ریفائن کریں، تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی یہاں پر کوئی نوکریاں ملیں وغیرہ وغیرہ، یہ وہ ہو اور سارا کچھ۔ اب ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی جو کمپنیاں ہوں وہ امریکن کمپنیاں ہوں، یعنی تیل میں بھی، تیل تو ایک بہانہ ہے نا، تیل تو کون سا ادھر کا اتنا تیل ہے کہ ہم کو انڈیا کو بھی پرووائڈ کریں گے، اور وہ ہمارا بڑا سجن آ گیا ہے کہ جناب ان کو اتنا خود کفیل کر دو کہ یہ ہو کہ یہ IMF کے محتاج بھی نہ ہوں، اور کوئی اس طرح سے کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ وہی والے لوگ ہیں جو ہماری گھڑی دیکھ کے ٹائم ہمیں بتاتے ہیں اور پھر گھڑی واپس کرتے ہیں، کہتے بل نکالو اس ٹائم بتانے کا، یہ وہ والے لوگ ہیں، یہ خیال رکھنا، یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے نا اس طرح سے یہ کیا ہوا ہے کہ یار کسی طریقے سے ہم منرل نا نکال کے یہاں سے لے جائیں، اور ہم اپنی ضرورت پہ اپنی پوری کریں، کیونکہ چائنا نے تو اب وہ منرل روک دیے ہیں نا، ریئر ارتھ منرل جو ہیں، اسی وجہ سے کتنا
فورسفلی انہوں نے معاہدہ کیا زیلنسکی کے ساتھ، یوکرین کے صدر کے، وہ معاہدہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کو معاہدہ کرا کے اس کو دھمکایا، ڈرایا، اس کو خوف کا شکار کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا اب یوکرین سے یہ سارے منرلز نکال کے ان کے لے جائیں گے، وہی ریئر ارتھ منرل جو یوکرین میں ہیں، اور کب کے لگے رہے اس کے پیچھے کہ تمہیں معاہدہ کرنا پڑے گا، اور اس نے انکار کیا تو اس کو دھمکیاں دیں کہ معاہدہ تمہیں کرنا پڑے گا ورنہ تمہاری ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں گے۔ تو یہاں پر بھی وہ یہی چاہ رہا ہے کہ اب چائنا نے بند کر دیے ہیں، وہ اچھی خاصی تعداد میں جا رہے تھے، مقدار میں جا رہے تھے، اب جیسے انہوں نے بند کیے ہیں تو ٹرمپ صاحب ہماری تعریفوں پر، اور ہم یہ بڑی عظیم قوم ہے، اور میں تو فیلڈ مارشل سے محبت میں مبتلا ہو گئی ہوں، اور میں تو جناب پاکستانی قوم کو سیلیوٹ کرتا ہوں، یہ تو بڑے اچھے، اور ساتھ مودی کی انہوں نے ٹرولنگ شروع کر دی ہے۔ یہ اصل چکر یہ ہے۔ اللہ پاکستان کے حال پر کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔